खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में से बुलाकर उससे कहा, बनी इसराइल से क्या है कि जब तुम में से कोई खुदावंद के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम चौपायों यानी गाय, बैल और भेड़ बकरी का चढ़ावा चढ़ाना। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की सौख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर चढ़ाए, ताकि वो खुद खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे, और वो सौख्तनी कुर्बानी के जानवर के सिर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल हो, ताकि उसके लिए कफारा हो। और वो उस बछड़े को खुदावंद के हजूर ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं खून को लाकर उसे उस मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है। तब वो उस सौख्तनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उज़ू को काटकर जुदा जुदा करे। फिर हारून काहिन के बेटे मज़बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें, और हारून के बेटे जो काहिन हैं और सिर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दें, लेकिन वो उसकी आंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए कि वो सौख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी हो। और अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की सौख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाए, और वो उसे मज़बा की शुमाली सिम्त में खुदावंद के आगे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। फिर वो उसके अज़ू को और सिर और चर्बी को काट कर जुदा जुदा करे, और काहिन उनको तरतीब से उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे, लेकिन वो आंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको लेकर मज़बा पर जला दे। और सौख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आशीन कुर्बानी है। और अगर उसका चढ़ावा खुदावंद के लिए पशुओं की सौख्तनी कुर्बानी हो तो वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों का चढ़ावा चढ़ाए, और काहिन उसको मज़बा पर लाकर उसका सिर मरोड़ डाले और उसे मज़बा पर जला दे, और उसका खून मज़बा के पहलू पर गिर जाने दे, और उसके पोटे को आलिश समेत ले जाकर मज़बा की मशरकी सिम्त में राख की जगह में डाल दे, और वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे चीरे पर अलग अलग ना करे। तब काहिन उसे मज़बा पर उन लकड़ियों के ऊपर रखकर जो आग पर होंगी जला दे। सौख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आशीन कुर्बानी है। खरूज दूसरा बाब। और अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे, और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन है लाए, और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लुबान उसमें आ। तब काहिन उसी नजर की कुर्बानी की के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी होगी, और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से पाक तरीन चीज है। और जब तू तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो वो तेल मिले हुए मैदा के बेखमीरी गिरदे या तेल चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां हों,
और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदा का हो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तिल डालना और वो नजर की कुर्बानी होगी। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा कड़ाही का तला हुआ हो तो वो मैदा से तेल में बनाया जाए। तो इन चीजों की नजर की कुर्बानी का चढ़ावा खुदावंद के पास लाना और काहिन को दिया जाए और वो उसे मज़बा के पास लाए, और काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी का हिस्सा उठाकर मज़बा पर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बच रहे वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। कोई नजर की कुर्बानी जो तुम खुदावंद के हजूर चढ़ाओ वो खमीर मिलाकर ना बनाई जाए। तुम कभी आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर खमीर या शहद ना जलाना। तुम इनको पहले फलों चढ़ावे के तौर पर खुदावंद के हजूर लाना, पर राहत अंगेज खुशबू के लिए वो मज़बा पर ना चढ़ाए जाएं। और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदावंद के अहद के नमक बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और अगर तू पहले फलों की नजर का चढ़ावा खुदावंद के हजूर चढ़ाए तो अपने पहले फलों की नजर के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालें यानी हरी हरी बालों में से हाथ से मलकर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लुबान रखना, तो वो नजर की कुर्बानी होगी। और काहिन उसकी यादगारी के हिस्सा को यानी थोड़े से मलकर निकाले हुए दानों को और थोड़े से तेल को और सारे लुबान को जला दे। ये खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी होगी। खरूज तीसरा बाब। और अगर उसका चढ़ावा सलामती का ज़बीहा हो और वो गाय बैल में से किसी को चढ़ाए तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो खुदावंद के हजूर चढ़ाए। और वो अपना हाथ अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे और खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर उसे ज़िबा करे, और हारून के बेटे जो काहिन है उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सारी चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत, इन सबों को वो जुदा करे। और हारून के बेटे उन्हें मज़बा पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी है। और अगर उसका सलामती के ज़बीहा का चढ़ावा खुदावंद के लिए भेड़ बकरी में से हो तो खा वो नर हो या मादा, पर जो बेऐब हो उसी को वो चढ़ाए। अगर वो बर्रा चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए और अपने चढ़ावे के जानवर के सिर पर रखे और इज्तिमा के सामने ज़िबा करे। और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें और वो सलामती के ज़बीहा में से खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी गुजराने यानी उसकी पूरी चर्बी भरी दुम को वो रीढ़ के पास से अलग करे और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सारी चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है
और जिगर पर की झिल्ली, गुर्दों समेत इन सबों को वो अलग करे और काहिन इन्हें मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की गज़ा है जो खुदावंद को गुजरानी जाती है। और अगर वो बकरा या बकरी चढ़ाता हो तो उसे खुदावंद के हजूर चढ़ाए और वो अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसे खैमाए इज्तिमा के सामने ज़िबा करे और हारून के बेटे उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें और वो उसमें से अपना चढ़ावा आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली, गुर्दों समेत इन सबों को वो अलग करे और काहिन इनको मज़बा पर जलाए। ये उस आतिशीन कुर्बानी की गज़ा है जो राहत अंगेज खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावन की है। ये तुम्हारी सब सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल एक दायमी कानून रहेगा कि तुम चर्बी या खून मुतलिक ना खाओ। अहबार 4 बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावन ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिन ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, वो उस बछड़े को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबा करे और वो काहिन ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमाए इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले लेकर उसे मकदस के पर्दा के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बानगाह के सींगों पर जो खैमाए इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए और उसे और उस बछड़े के बाकी सब खून को सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा के पाया पर जो खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़ा की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सब चर्बी जो आंतड़ियों पर लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और जिगर पर की झिल्ली, गुर्दों समेत इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहा के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं और काहिन उनको सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर जलाए और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और आंतड़ियां और बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए और सब कुछ लकड़ियों पर रखकर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। अगर बनी इसराइल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमायत की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, मुजरिम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हो मालूम हो जाने पर जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमाए इज्तिमा के सामने लाए और जमायत के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़ा के सिर पर रखें
اور بچڑا خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، اور کاہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے، اور کاہن اپنی انگلی اس خون میں ڈبو ڈبو کر اسے پردہ کے سامنے 7 بار خداوند کے آگے چھڑکے، اور اسی خون میں سے مذبح کے سینگوں پر جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے، اور باقی سارا خون قربانی کے مذبح کے پایا پر جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے انڈھیل دے، اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذبح پر جلائے، اور بچڑے سے یہی کرے، یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے۔ یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں معافی ملے گی، اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا۔ یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے۔ اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے عیب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے، اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداوند کے آگے ذبح کرتے ہیں۔ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون سوختنی قربانی کے مذبح کے پایا پر انڈھیل دے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذبح پر جلائے۔ یوں کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی عام آدمیوں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے، اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے، اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے، اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں ہیں۔ کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامی کے ذبیحہ کے برہ کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ احبار 5واں باب۔ اور اگر کوئی اس طرح کی خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ
उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए ईमानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन निजासतों में से जिनसे वो नजस हो जाता है, किसी निजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो, तो वो उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जुबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्ते के उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरिम का जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावन के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए। यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो, तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खुदावन के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए, दूसरा सौख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले से उसे गुजराने और उसका सिर गर्दन के पास से मरोड़ डाले, पर उसे अलग ना करे। और खता की कुर्बानी का कुछ खून मज़बा के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मज़बा के पाया पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो, तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ऐफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भरकर उसकी यादगारी का हिस्सा मज़बा पर खुदावंद की आतिशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से किसी में उससे खता हुई है, उस खता का कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नजर की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावन ने मूसा से कहा, अगर खुदावन की पाक चीजों में से किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावन के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिस्काल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिस्कालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाला करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावन ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो, तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवड़ में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे, जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए।
اس کی اس بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے، کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔ احبار چھٹا باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملہ میں اپنے ہمسایہ کو فریب دے یا اپنے ہمسایہ پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے، پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے، سو اگر اس سے خطا ہوئی ہے اور وہ مجرم ٹھہرا ہے، تو جو چیز اس نے لوٹی یا جو چیز اس نے ظلم کر کے چھینی یا جو چیز اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی، اس چیز کو وہ ضرور پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ 5واں حصہ بھی بڑھا کر دے۔ جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے، اسی دن وہ اسے اس کے مالک کو واپس دے اور اپنے جرم کی قربانی خداوند کے حضور چڑھائے، اور جتنا دام تو مقرر کرے اتنے دام کا ایک بے عیب مینڈا ریوڑ میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور کی آگ اس پر جلتی رہے، اور کاہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنے تن پر ڈالے، اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذبح پر بھسم کر کے راکھ کر دیا ہے، اس راکھ کو اٹھا کر اسے مذبح کی ایک طرف رکھے۔ پھر وہ اپنے لباس کو اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، اور مذبح پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے، اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوختنی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کو اس کے اوپر جلایا کرے۔ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے، وہ کبھی بجھنے نہ۔ اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ ہارون کے بیٹے اسے مذبح کے آگے خداوند کے حضور گزرانے، اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدا اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آ جائے، اور اس یادگاری کے حصہ کو مذبح پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے، اور جو باقی بچے بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھا جائے، یعنی وہ خیمہ اجتماع کے صحن میں اسے کھائیں، وہ خمیر کے ساتھ پکایا نہ جائے۔ میں نے یہ اپنی آتشین قربانیوں میں سے ان کا حصہ دیا ہے، اور یہ خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کی طرح نہایت پاک ہے۔ ہارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں، تمام پشت در پشت خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا۔ جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن خون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خداوند کے حضور یہ چڑھاوا چڑھائیں کہ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا آدھا صبح کو
اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ توے پر تیل میں پکایا جائے، جب وہ تر ہو جائے تو کھانا۔ اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزراننا تاکہ وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بھی ہو، اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسوح ہو وہ اسے گزرانے۔ یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور بالکل جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بالکل جلائی جائے، وہ کھائی نہ جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوکھنی قربانی کا جانور ذبح کیا جائے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے۔ وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے۔ وہ جگہ پاک میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے۔ پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارہ گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے، بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ اخبار 7واں باب۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے وہی کاہن اس سوختنی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے۔ اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانہ کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانہ کے ذبیحہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدا کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانہ کے لیے ہوگی وہ چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو
جو سلامتی کے ذبیحہ کا خون چھڑکتا ہے اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس طرف سے شکرانہ کے طور پر ہوگی، قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزرانے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرا کھایا جائے۔ پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اور اس کے سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا، اور نہ اس کا سبب قربانی دینے والے کی طرف منسوب ہوگا، بلکہ یہ مکروہ بات ہوگی، اور جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور جو گوشت وہ آگ میں جلایا جائے، اور ذبیحہ کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے، لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ ہے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور جو کوئی کسی ناپاک چیز کو چھوئے، خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا ناپاک جانور ہو یا کوئی نجس مکروہ شے ہو، اور پھر خداوند کی سلامتی کے ذبیحہ کے گوشت میں سے کھائے، وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بل کی، نہ بھیڑ کی، اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا، جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے اور کاموں میں تو لاؤ، پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا، کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں، وہ کھانے والا آدمی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون، خواہ پرندے کا ہو یا چوپائے کا، ہرگز نہ کھانا۔ جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جو کوئی اپنا سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، وہ خود ہی اپنے سلامتی کے ذبیحہ کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداوند کے حضور لائے، قربانی کو لائے، یعنی چربی کو سینہ سمیت لائے، کہ سینہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلایا جائے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو۔ اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی داہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا۔ ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے، وہی وہ داہنی ران اپنا حصہ لے، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے، کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے ممسوح ہونے کا اور اس کے بیٹوں کے ممسوح ہونے کا حصہ ہے، جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداوند کے حضور کاہن کی خدمت کو انجام دینے کے لیے حاضر کیے گئے، یعنی جس دن خداوند نے مسح کیا، اس دن اس نے یہ حکم دیا، بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے، سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا۔ سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیص اور سلامتی کے ذبیحہ کے بارے میں شرع یہ ہے، جس کا حکم خداوند نے موسیٰ کو اس دن کوہ سینا پر دیا، جس دن اس نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینا کے بیابان میں خداوند کے حضور اپنی قربانی گزرانے۔ احبار 8واں باب۔
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے اور ساری جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمبل لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر آفود لگایا اور آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے کر سینہ بند میں اوریم اور تھوم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامہ پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے۔ سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل کر اس کو دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈے کے عضو کو کاٹ کر اور موسیٰ نے سر اور اعضاء چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ
ان کے داہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گرا گرد چھڑکا، اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور داہنی ران ان سبوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی، بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی داہنی ران پر رکھا، اور ان سبوں کو ہارون پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینا کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ اس تخصیصی مینڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا، جیسا خدا موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس، اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک، تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازہ پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے کی معرفت دیا تھا۔ اخبار 9واں باب۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا، اور ہارون سے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے، اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو یک سالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نذر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا، یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو، اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران، اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران،
اور ان کے لیے کپڑے دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذبح پر جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکر گاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوکھنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر، پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا، اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا، اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر تھا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی، اور سینہ اور داہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے، باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ اخبار 10واں باب۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے مسیال اور الصفن کو جو ہارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکر گاہ کے باہر لے گئے، اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹے اور اتمر سے تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں
اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو۔ پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نذر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو، اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا، اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے، کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ اور ہلانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا، کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے۔ اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے، تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں، یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا۔ پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے۔ تب وہ ہارون کے بیٹوں الیعزر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا، اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے، وہ جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو، تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو، اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا، پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقدس میں کھا لیتے۔ تب ہارون نے موسیٰ سے کہا، دیکھ، آج ہی انہوں نے اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اور مجھ پر ایسے ایسے حادثے گزر گئے، پس اگر میں آج خطا کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداوند کی نظر میں بھلی ہوتی؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا۔ اخبار 11واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں۔ جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ چگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو چگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافان کو، کیونکہ وہ چگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ بھی چگالی تو کرتا ہے
पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं, पर वो चुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम उनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हो और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और उस्तख्वान, ख्वार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हरगेला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब पर्दा रेंगने वाले जानदार जितने चार पांव के बल चलते हैं, तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर पर्दा रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पांव के बल चलते हैं, तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सोलयाम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म, पर सब पर्दा रेंगने वाले जानदार जिन चार पांव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को, वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब चार पाए जिनके पांव अलग हैं, पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो चुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और चार पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक है। और जमीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं वो ये हैं, यानी न्यावला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजून और गो और छिपकली और सांड और गिरगट। सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा, और बर्तन को तुम धोना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो
جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر ان کی لاش کا ہے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور وہ توڑ ڈالی جائے۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں، مگر چشمہ یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا، پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ حصہ اس پر گرا ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو اس میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں۔ اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں، اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کی جائے۔ احبار 12واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پہ نہ ہو تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے نہ مقدس میں داخل ہو، اور اگر اس کے لڑکے ہو تو وہ 2 جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے، اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک 1 سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے۔ تب وہ اپنے جس عورت کا لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے یا ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ ہے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔
احبار 13واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی اگر اس کی بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کی بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف ٹوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا ہو اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ جس دن جیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے، وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے کر نکلا ہے۔ پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے بند رکھے۔
اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے، پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے۔ یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے، اور کاہن اس کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑ بیماری ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے، تو وہ اسے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے دیکھے۔ اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے۔ اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا ٹھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ صافہ ہے جو سر یا ٹھوڑی کا کوڑ ہے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا کھال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہے تو کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن تک بند رکھے۔ 7ویں دن کاہن اس بلا کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ کھال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں، لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے، اور کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن اور بند رکھے۔ پھر 7ویں روز کاہن صافہ کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا تو کاہن اس شخص کو پاک قرار دے، اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور صاف ہو جائے۔ پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کاہن اسے دیکھے، اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کاہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے، کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے۔ پر اگر اس کا صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا، وہ شخص پاک ہے، اور کاہن اسے پاک قرار دے۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے، اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے، وہ شخص پاک ہے۔ اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر پاک ہے، اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلا تو ہے مگر پاک ہے۔ لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے،
جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے، سو کاہن اسے ملاحظہ کرے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی کوڑی ہے، وہ ناپاک ہے، اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک دے، کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے، ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو، اور وہ کپڑا بھی جس کوڑ کی بلا ہو، خواہ وہ اون کا ہو یا کیتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کیتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو، یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو، اگر وہ بلا کپڑے یا چمڑے میں، کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو، تو وہ کوڑ کی بلا ہے اور کاہن کو دکھ جائے، اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور جس میں وہ بلا ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن اس کو دیکھے، اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو، تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے۔ اور اس اون یا کیتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے، یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے، جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا دھوئیں، اور وہ پھر اسے اور 7ویں دن تک بند رکھے، اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے، تو وہ ناپاک ہے، تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے، تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے، تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے۔ اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے، تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا۔ اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہی ہے، تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو، تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔ احبار 14واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑھی کے لیے جس دن وہ پاک کر دیا جائے، یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکر گاہ کے باہر جائے، اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے، تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے، اس کے لیے 2 زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زفا لیں،
اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے۔ پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفا کو لے اور ان کو اور اس زندہ پرندہ کو اس پرندہ کے خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے، اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے 7 بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے، اور زندہ پرندہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈائے اور پانی میں غسل کرے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اس کے بعد وہ لشکر گاہ میں آئے، پر 7 دن تک اپنے خیمہ کے باہر ہی رہے، اور 7ویں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے ابرو غرض اپنے سارے بال منڈائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے، تب وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور وہ 8ویں دن 2 بے عیب نر برے اور ایک بے عیب یک سالہ مدہ برا کے 3/4 حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لو جھر تیل لے۔ تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو جو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے، اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے، اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ ذبح کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی، وہ نہایت مقدس ہے۔ اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے، اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے، اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے، اور کاہن اپنی داہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے، اور خداوند کے حضور کچھ تیل 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے، اور جو کچھ پاک قرار دیا جائے گا یہ داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی خون کے اوپر لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا۔ یوں کاہن اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے۔ اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے، پھر کاہن سوختنی نظر کی قربانی کو مذبح پر چڑھائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے، اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدا اور لوج بھر تیل، اور اپنے مقدور کے مطابق 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے بھی لے، جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے
اور دوسرا سوکھنی قربانی کے لیے ہو، انہیں وہ 8ویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور لائے، اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانے قربانی کے طور پر ہلائے۔ پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو ذبح کرے، اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھا پر اسے لگائے۔ پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی انگلی سے خداوند کے حضور 7 بار چھڑکے۔ پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے داہنے کان کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے، اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا، تاکہ اس کے لیے خدا کے حضور کفارہ دیا جائے۔ پھر وہ کمریوں کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو، یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ لانے۔ یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے۔ اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، شرع یہ ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم کینان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو، اور میں تمہارے میراثی ملک کوڑ کی بلا کو بھیجوں، کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے۔ تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا دیکھنے کے لیے کاہن وہاں جائے، لوگ اس گھر کو خالی کریں، تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے، تو کاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازہ پر جائے اور گھر کو 7 دن کے لیے بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے۔ اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دیں۔ پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے کھرچوائے اور اس کھرچی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لا کر لگائیں، اور کاہن تازہ گارے سے اس گھر کی استرکاری کرائے۔ اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے، تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ ناپاک ہے۔ تب وہ اس گھر کو، اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے،
اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے، ماں سوائے اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک ٹھہرے گا۔ اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے۔ اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی اس ترکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندہ کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندہ کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے، اور 7 بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندہ اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندہ کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صافہ کے لیے اور کپڑے اور کوڑ کے لیے اور ورم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔ احبار 15واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے، اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنا موقوف ہو گیا ہو، وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا، اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی جریان کے مریض کے جسم کو چھوئے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس مریض کے نیچے رہی ہو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جس شخص کو جریان غیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر 24 برتن پانی سے دھویا جائے۔ اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے 7 دن گنے۔ اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے، تب وہ پاک ہوگا۔ اور 8ویں دن 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر
وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالہ کرے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے، اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے، اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں۔ اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ ناپاک رہے۔ اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کے ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اس جریان خون کے کل ایام میں وہ سوئے گی وہ حیض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی۔ اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے۔ اور جب وہ اپنے جریان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی۔ اور 8ویں دن وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے۔ یوں کاہن اس کو ناپاک خون کے جریان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا، تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں۔ اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو، اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے، شرع یہی ہے۔ اخبار 16واں باب۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے
खुदावन मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावन ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाक तरीन मुकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर ना जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाक तरीन मुकाम में से इस तरह अल्लाह की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए, और वो कितान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कितान का पाजामा हो, और कितान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो, और कितान ही का अमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास है, और वो इनको पानी से नहाकर पहने। और बनी इस्राएल की जमायत से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले, और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। दोनों बकरों पर छिटियां डाले, एक छेटी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ाइल के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की छठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ाइल के नाम की छठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अज़ाज़ाइल के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए ज़िबा करे। और वो एक बखूर दान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा पर की आग के अंगारे और अपनी मुट्ठियां बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले, और उसे पर्दा के अंदर लाए, और उस बखूर को खुदावंद के हुजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छुपा ले, वो हलाक ना हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़िबा करे जो जमायत की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश पर और उसके सामने छिड़के, और बनी इस्राएल की सारी नजासतों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मुकाम के लिए कफारा दे। और ऐसा ही वो खैमाए इज्तमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी नजासतों के दरमियान रहता है। और जब वो कफारा देने को पाक तरीन मुकाम के अंदर जाए, तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इस्राएल की सारी जमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमाए इज्तमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकलकर उस मज़बा के पास जो खुदावंद के हजूर है और उसके लिए कफारा दे, और उस बछड़े और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मज़बा के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए, और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और उसे बनी इस्राएल की नजासतों से पाक और मुकद्दस करे। और जब वो पाक तरीन मुकाम और खैमाए इज्तमा
اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوکھنی قربانی اور جماعت کی سوکھنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازائل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر اور مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ احبار 17واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے، لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں ذبح کرتے ہیں انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں، اور ان کو خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحوں کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مذبح کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے
تاکہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے۔ ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی ذبیحہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے۔ اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے، کیونکہ جس کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے، جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا، کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے۔ جو کوئی اسے کھائے وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے، وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی، اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، تب وہ پاک ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ احبار 18واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کینان کے سے بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ وہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ
وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خاصت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص
اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانا دانا نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اپنی قوم اصل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا۔ وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون کرنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا،
کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ایہن رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 20واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے یا ان پردیسیوں میں سے جو کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جامع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔
اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی سے تو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کے لیے لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے، سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا۔ اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اخبار اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہہ کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے، جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیچ سے گھنٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں
गुजरानते हैं, इसलिए वो पाक रहें। वो किसी फाशा या नापाक औरत से ब्याह ना करें और ना उस औरत से ब्याह करें जिसे उसके शोहर ने तलाक दी हो, क्योंकि काहिन अपने खुदा के लिए मुकद्दस है। बस तू काहिन को मुकद्दस जानना, क्योंकि वो तेरे खुदा की ग़िज़ा गुजरानता है, सो वो तेरी नजर में मुकद्दस ठहरे, क्योंकि मैं खुदावंद जो तुमको मुकद्दस करता हूँ कुद्दूस हूँ। और अगर काहिन की बेटी फाशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है, वो औरत आग में जलाई जाए। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सिर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। वो किसी मुर्दा के पास ना जाए और ना अपने बाप या माँ की खातिर अपने आप को नजस करे। और वो मकदस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूँ। और वो कुंवारी औरत से ब्याह करे जो बेवा या मुतलक्का या नापाक औरत या फाशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कुंवारी को ब्याह ले। और वो अपने तुखम को अपनी कौम में नापाक ना ठहराए, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ जो उसे मुकद्दस करता हूँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को नजदीक ना आए। खा कोई हो जिसमें ऐब हो, वो नजदीक ना आए। खा वो अंधा हो या लंगड़ा या नक चिपटा हो या जायदुल अज़ा, या उसका पांव टूटा हो या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में कुछ नक्स हो, या खुजली भरा हो, या उसके पेपड़ियां हों, या उसके खुसिये पिचके हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो, खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियां गुजरानने को नजदीक ना आए। वो ऐबदार है। वो हरगिज अपने खुदा की ग़िज़ा गुजरानने को पास ना आए। वो अपने खुदा की नहायत ही मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना हो, ना मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा न हो कि वो मेरे मुकद्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। तो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से ये बातें कही। अहबार 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल की पाक चीजों से, जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं, अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूँ। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीजों के पास जाए जिनको बनी इस्राएल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूँ। हारून की नस्ल में जो कोड़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए
पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है, या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले पाक चीजों में से कुछ ना खाए, और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए। इसके बाद वो पाक चीजों में से खाए, क्योंकि ये उसकी खुराक है। और मुर्दार या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाने से वो अपने आप को नजस ना कर ले। मैं खुदावंद हूं, इसलिए वो मेरी शरह को माने, ता ना हो कि उसके सबब से उनके सर गुनाह लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाएं। मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। कोई अजनबी पाक चीज को ना खाने पाए, खा वो काहिन ही के हाथ ठहरा हो या उसका नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। लेकिन वो जिसे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो उसे खा सकता है, और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों वो भी उसके खाने में से खाएं। अगर काहिन की बेटी किसी अजनबी से बेटी हो तो वो पाक चीजों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। पर अगर काहिन की बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो और बे औलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। और अगर कोई नादानिस्ता पाक चीज को खा जाए तो वो उसके 5वें हिस्सा के बराबर अपने पास से उसमें मिलाकर वो पाक चीज काहिन को दे, और वो बनी इसराइल की पाक चीजों को जिनको वो खुदावन की नजर करते हों बेहुरमत करके उनके सिर उस गुनाह का जुर्म ना ला दें जो उनकी पाक चीजों के खाने से होगा, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों और सब बनी इसराइल से कह कि इसराइल के घराने का या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान रहते हैं, जो कोई शख्स अपनी कुर्बानी लाए, खा वो कोई मन्नत की कुर्बानी हो या रजा की कुर्बानी, जिसे वो सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराना करते हैं, तो अपने मकबूल होने के लिए तुम बैलों या बर्रों या बकरों में से बेऐब ना चढ़ाना, और जिसमें ऐब हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होगा। और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए या रजा की कुर्बानी के तौर पर गाय, बैल या भेड़ बकरी में से सलामती का ज़बीहा खुदावन के हजूर गुजराने, तो वो जानवर मकबूल ठहरने के लिए बेऐब हो। इसमें कोई नक्स ना हो। जो अंधा या शिकस्ता अजू या लूला हो, या जिसके रसौली या खुजली या पिपड़ियां हों, ऐसों को खुदावन के हजूर ना चढ़ाना, और ना मज़बा पर उनकी आतिशीन कुर्बानी खुदावन के हजूर गुजराना। जिस बछड़े या बर्रे का कोई अजू ज्यादा या कम हो उसे तू रजा की कुर्बानी के तौर पर गुजरान सकता है, पर मन्नत पूरी करने के लिए वो मकबूल ना होगा।
جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے ہوں یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں، تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 23واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی بدمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو۔ اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ، اسی دن ایک نر بے عیب 1 سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 2/2 حصہ کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے۔ اور اس کے ساتھ میں کا تپاون ہین کے 1/4 حصہ کے برابر میں لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ،
اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی ماننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں، اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یکساں بھرے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نذر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یکسالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی نئی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔
8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम ना करना। ये खुदावन की मुकर्रा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी और सूख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और ज़बीहा और तपावन हर एक अपने अपने मुअय्यन दिन में गुजरा ना जाए, मां सवाए इनके खुदावन के सब्बतों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजराना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावन की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना। और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम सयाबानों में रहना। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब सायाबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उन सयाबानों में टिकाया था। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। सो मूसा ने बनी इस्राएल को खुदावन की मुकर्रा ईदें बता दी। 24वां बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हारून उसे शहादत के पर्दा के बाहर खैमाए इज्तमा में शाम से सुबह तक खुदावन के हजूर करीना से रखा करे। नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन रहेगा। वो हमेशा उन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करे। और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना। हर एक गिरदा में ऐफा के 2/3 हिस्सा के बराबर मैदा हो। और तू उन 2 कितारें करके हर कितार में 6-6 रोटियां पाक मेज पर खुदावंद के हजूर रखना। और तू हर एक कितार पर खालिस लुबान रखना, ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी के तौर पर हो। वो सदा हर सब्बत के रोज उनको खुदावंद के हजूर तरतीब दिया करे, क्योंकि ये बनी इस्राएल की जानब से एक दायमी अहद है। और ये रोटियां हारून और उसके बेटों की होंगी। वो इनको किसी पाक जगह में खाएं, क्योंकि वो एक जावेदानी आइन के मुताबिक खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से हारून के लिए नहायत पाक हैं। और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था इस्राएलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगे। और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत,
तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम सलोमियत था, जो दबरी की बेटी थी, जो दान के कबीला का था। और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि खुदावंद की जानब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर रखें, और सारी जमायत उसे संसार करे। और तू बनी इस्राएल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमायत उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जरूर जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को मार डाले वो जरूर जान से मारा जाए। और जो कोई किसी चौपाई को मार डाले वो उसका मुआवजा जान के बदले जान दे। और अगर कोई शख्स अपने हमसाया को ऐबदार बना दे तो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए, यानी अजू तोड़ने के बदले अजू तोड़ना हो, और आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी से पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। अलगर्ज जो कोई किसी चौपाई को मार डाले वो उसका मुआवजा दे, पर इंसान का कत्ल जान से मारा जाए। तुम एक ही तरह का कानून देसी और परदेसी दोनों के लिए रखना, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और मूसा ने ये बनी इस्राएल को बताया। पस वो उस लानत करने वाले को निकाल कर लश्करगाह के बाहर ले और उसे संसार कर दिया। सो बनी इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। 25वां बाब। और खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ तो उसकी जमीन भी खुदावंद के लिए सब्बत को माने। वो अपने खेत को 6 बरस बोना और अपने अंगूरस्तान को 6 बरस छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खालिस आराम का सब्बत हो। ये सब्बत खुदावंद के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छांटना और ना अपनी खुदरो फसल को काटना और ना अपनी बेछटी ताकों के अंगूरों को तोड़ना। ये जमीन के लिए खालिस आराम का साल हो। और जमीन का ये सब्बत तेरे और तेरे गुलामों और तेरी लौंडियों और मजदूरों और उन परदेसियों के लिए जो तेरे साथ रहते हैं तुम्हारी खुराक का बाइस होगा। और उसकी सारी पैदावार तेरे चौपायों और तेरे मुल्क के और जानवरों के लिए खुरेश ठहरेगी। और तू बरसों के 7 सब्बतों को यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 सब्बतों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फूंकवाना, और तुम 50वें बरस को मुकद्दस जानना। और तुम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की नादी कराना। ये तुम्हारे लिए युबली हो। इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का मालिक हो
اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا، سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ جبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو کھانا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے، تو میں چھٹے ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ 3 سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور 8ویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے، بلکہ جب تک 9ویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کاٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے۔ زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے۔ اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو، تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے۔ تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے۔ لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے، تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے ہاتھ میں رہے، اور سال یوبلی میں چھوٹ جائے، تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو، تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا، یعنی پورے 1 سال تک وہ اسے چھڑانے کا حقدار رہے گا۔ اور اگر وہ پورے 1 سال کی میعاد کے اندر چھڑایا نہ جائے تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے، اور وہ سال یوبلی میں بھی نہ چھوٹے۔ لیکن جن دیہات کے گرد کوئی فصیل نہیں، ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا، وہ چھڑائے بھی جا سکیں گے
اور سال جبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے، تو بھی لاویوں کے جو شہر میں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھڑا لیں، اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا تو وہ اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال جبلی میں چھوٹ جائیں، کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں، پر ان کے شہروں کے نواحی کھیت نہیں بک سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں۔ اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھالنا، وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اس لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کینان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ پر اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا، بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال جبلی تک تیری خدمت کرے۔ اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے، اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، وہ بیچے نہ جائیں۔ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں، انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوائے ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں، تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں۔ ان میں سے تم ہمیشہ اپنے کیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ جا سکتا ہے، اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کا چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کو چھڑا سکتا ہے۔ یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے، وہ اپنے خریدار کے ساتھ کے سال سے لے کر سال جبلی تک حساب کرے، اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو، یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپوں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے مطابق پھیر دے۔ اور اگر سال یوبلی کے تھوڑے برس رہ گئے ہوں
تو وہ اس کے ساتھ حساب کرے اور اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے، اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو، اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے، اور اگر وہ ان طریقوں سے آئے تو سال جبلی میں بال بچوں سمیت ٹوٹ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 26واں باب۔ تم اپنے لیے بت نہ بنانا، اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو، تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا، اور زمین سے اناج پیدا ہوگا، اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے، اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے، اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا، اور تم سوؤ گے، اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے، اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رینگ دیں گے، اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا، اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے، اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا، اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا، اور تمہارا خدا ہوں گا، اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں، اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو، اور میری شریعت کو ترک کرو، اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو، اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا، جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے، اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا، کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب کوئی تم کو ریگ دیتا بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے، اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث
تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا، جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ، تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا، تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا، اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا، اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو دوں گا، اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ دوں گا، اور تمہاری خوشنودی شیرین کی لپیٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونگ دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے، تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا، اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑ دے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا، تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرائیں گے، باوجود کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے
وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا مختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں گا، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے عہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لایا، تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں۔ میں خداوند ہوں۔ یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقرر کیے۔ اخبار 27واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ وہ 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہو، اور اگر کوئی 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر کا ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہو۔ پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں۔ پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے، اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا۔ وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے، اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا
काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावन के लिए पाक हो, तो खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है, अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी कित का कोई हिस्सा खुदावन के लिए मुकद्दस करार दे, तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जो बो सके, उसकी कीमत चांदी की 50 मिस्काल हो। अगर कोई साले युबली से अपने खेत मुकद्दस करार दे, तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वो ही रहेगी। पर अगर वो साले युबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे, तो जितने बरस दूसरे साले युबली के बाकी हों, उन्हीं के मुताबिक काहिन उनके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए, तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे, तो फिर वो खेत कभी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साले युबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वो खुदावन के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरूसी नहीं खुदावन के लिए मुकद्दस करार दे, तो काहिन जितने बरस दूसरे साले युबली के बाकी हों उनके मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावन के लिए मुकद्दस जानकर दे दे। और साले युबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो खरीदा गया था और जिसकी वो मलकियत है, और तेरे सारे कीमत के अंदाजे मकदस की मिस्काल के हिसाब से हों, और एक मिस्काल 20 जेरा का हो। परफेक्ट चौपायों के पहलोठों को जो पहलोठे होने की वजह से खुदावंत के ठहर चुके हैं, कोई शख्स मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंत ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पहलोठा हो, तो वो शख्स हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए। अगर उसका फिदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेच जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मौरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है।
اور اگر کوئی اپنی دے یقی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دائیکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔